अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल है के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। हुकूमत तैयार लेकिन मरीज का इनकार है। हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ के इलाज की तमाम तर पेशकश के बावजूद नवाज शरीफ साहब जो है फिलहाल अब इलाज करवाने से इनकार कर रहे हैं, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी हम आवाज होकर कह रही है कि नवाज शरीफ साहब को कुछ हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। उसके बाद बात होगी सियासी महाजराई फिर शुरू हो चुकी है। भारतीय जंगी जुनून के पस मंजर में होने वाला इत्तेहाद और इत्तेफाक बयानबाजी का शिकार हो चुका है। हुकूमत या अपोजिशन, इस सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है और मामला आगे चलाने कैसे। और आखिर में बात होगी अफवाहें, जाली खबरें और सोशल मीडिया के। सोशल मीडिया पर मौजूद हर खबर दुरुस्त होती है, तस्दीक शुदा होती है या आप तक पहुंचने वाली खबर जाली होती है। फेक न्यूज कैसे बनती है, कैसे फैलती है, इनको कैसे चेक किया जा सकता है और कैसे रोका जा सकता है, इस पर एक दिलचस्प आप सेगमेंट देखेंगे प्रोग्राम के आखिर में। आगाज करते हैं जी शो का। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो तबीयत है, ऑफ कोर्स वो इतनी तशवीशनाक उसकी इस वक्त पोजीशन है, ये मरीम नवाज साहिबा की ट्वीट से में अंदाजा होता रहता है। लेकिन उसके बाद अब बाकायदा सियासी तौर पे ये मौजू भी है गुफ्तगू का। ख्वाजा आसिफ साहब ने गुज़श्ता रोज मीडिया से बात करते हुए बताया कि एक्चुअली कितने सीरियस है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, लेकिन बताया जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि इसकी बीमारी को कम करके बताया जाए। उनका कहना था कि मुझे 2 दफ़ा पिछले 2-3 महीने में अस्पताल में ले जाया गया है और वहाँ पे उनका कोई इलाज सच जो है वो कोई नहीं हुआ। कई दफ़ा स्टंट पड़ चुके हैं, 2 जो है वो ओपन हार्ट सर्जरीज उनकी हो चुकी हैं। तकरीबन 16 साल से वो इस मर्ज में मुबतला है। हुकूमत की तरफ से दबाव था डॉक्टर्स पे कि अगर उनकी बीमारी लेट से 100 है तो वो उनको 70 या 80% जो है वो बीमारी को जो है वो बतलाया जाए। हुकूमत के प्रेशर की वजह से डॉक्टर भी जो है वो उस तरह ओपिनियन नहीं दे सके उनके मुतालिक जिस तरह एक आम मरीज जो तशखीस के लिए जाता है उसका जो है वो ओपिनियन देंगे। 4 मेडिकल बोर्ड बन चुके हैं और जो लेटेस्ट मेडिकल बोर्ड है उसने ये तजावीज़ दी हैं कि कोई ऐसी जगह पर मियां नवाज शरीफ साहब की ट्रीटमेंट होनी चाहिए जहां पर तमाम हार्ट रिलेटेड सहूलियात एक ही छत के नीचे मौजूद हों। हुकूमत ने यहां तक कह दिया है आज कि अपना डॉक्टर अगर आपने फ्लाइन करवाना है तो हम आपको वो भी सहूलत दे देंगे कि अपना डॉक्टर आप बाहर से बुलवा लीजिए। भारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सॉलिडारिटी में खड़ी है PMLN के साथ इस इशू के ऊपर। बिलावल भुट्टो जरदारी कल जाकर मिलेंगे भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, उनकी इयादत करेंगे। खुर्शीद शाह साहब ने तो यहां तक कह दिया कि अगर कुछ हुआ नवाज शरीफ को तो उसे कत्ल समझा जाएगा। बात मेरी याद रख ले इमरान खान और उसकी पार्टी, अगर इस मुल्क के सियासतदान को इनकी नालायकी की वजह से मियां नवाज शरीफ को नुकसान हुआ तो वो उसके कत्ल में तो कत्ल समझा जाएगा, उसमें इमरान खान और उसके साथी मुकम्मल इन्वॉल्व होंगे और वो उससे बच नहीं सकेंगे। आजम सारे मुल्क का होता है, किसी पार्टी का नहीं होता। वो रियासत का वजीर आजम होता है। बदकिस्मती है कि उसने आज तक अपने आप को वज़ीर आज़म समझा ही नहीं। फवाद चौधरी साहब ने अब आज जेहलम में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बात करते हुए कहा, खुर्शीद शाह साहब के बयान पे भी इन्होंने रिस्पॉन्ड किया। साथ साथ जो PMLN कह रही है कि हमें अच्छी सहूलियत नहीं मिल रही, उस हवाले से एक मरतबा फिर ऑफर की कि आपकी पसंद का डॉक्टर दुनिया के किसी भी कोने से अगर आप मंगवाना चाहें हुकूमत फैसिलिटेट करने को तैयार है। जब इनसे पूछे कि वो पैसे किधर गए तो कहते हैं मैं बीमार हूं। खुर्शीद शाह कह रहा है नवाज शरीफ को कुछ हुआ बच्चा इमरान खान पे काटेंगे। भाई तुम्हें नवाज शरीफ की फिक्र नहीं है, तुम्हें अपने जेल जाने की फिक्र है। हुकूमत का अपोजिशन का कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। हम कहते हैं ना रो हिसाब दो, वो कहते हैं ना रो। हम कह रहे हैं आप बताइए किस डॉक्टर के पास जाना है, आप बाहर से अपना डॉक्टर बुलवा लीजिए, हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन ये क्या बात हुई कि मैंने किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, मैंने सिर्फ लंदन में जाना है। इलाज नहीं है, ये सियासत हो रही है। नून लीग के अंदर एक दड़ा है जो अब नवाज शरीफ की सेहत के ऊपर सियासत कर रहा है। बहरहाल कौन इस इशू पर सियासत कर रहा है, कौन इसका सियासी माइलेज लेगा, ये बात तुम बाद में करेंगे। लेकिन आज मेरी नज़र से कुछ ट्वीट्स गुजरी पुरानी मरीम नवाज शरीफ साहिबा की, और इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट थी और बड़ी इस मौजू थी इस हवाले से, क्योंकि वो बता रही थी कि उनकी हुकूमत ने कितने ज़बरदस्त स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स बनाए हैं। अगर हम उस स्क्रीन पर दिखा सकें जी, 10 सितंबर 2016 को मरीम नवाज साहिबा ट्वीट करती हैं कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर फेडरल गवर्नमेंट ने 4 लेटर लिखे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को भी लिखा है
اور 46 ہسپتال کی کنسٹرکشن کے لیے جو لینڈ ہے وہ ایکوائر کیا جا رہا ہے. پھر آگے وہ کہتی ہے کہ کاسٹ آف آل اسٹیٹ آف دا آرٹ 46 ہاسپٹلز اکراس پاکستان ول بی بورن بائی فیڈرل گورنمنٹ. حکومت جو ہے وفاق کی وہ اس کا خرچہ اٹھائے گی اور انشاءاللہ اپریل 2018 میں 46 ہسپتال جو ہے یہ بالکل بن جائیں گے. اس کے بعد وہ ٹویٹ کرتی ہے جی کہ 40 اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل جو ہے وہ بنا لیے جائیں گے اور وہ 2017 میں فنکشنل کر دیے جائیں گے. تو یہ اس لیے مجھے لگا امپورٹنٹ کرنا کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بیکاز وہ بڑا پرائڈ لیتی تھی اس بات میں یہ حکومت کہ ہم نے ہیلتھ فیسلٹیز بہت اچھی بنائی ہیں. لیکن اب صورتحال انفارچونیٹلی یہ ہے کہ علاج کرانے کے لیے محمد نواز شریف صاحب کے جب ہم پوچھتے ہیں PMLN والوں سے ہمیں کوئی 2 ایسے اسپتالوں کے نام بتا دیجیے جہاں پہ آپ کمفرٹیبل ہوں گے پاکستان میں علاج کرانے کے لیے, تو وہ نام نہیں لے رہے. کسی ایک ہسپتال کا بھی نام انہوں نے اس ضمن میں نہیں لیا. وہ کہتے ہیں فیصلہ جو ہے وہ خاندان کرے گا. سیاست اس پہ نہیں ہونی چاہیے. بی بی کلثوم کی ایشو کے اوپر بھی سیاست ہوئی تھی, وہ غلط ہوا تھا. لیکن سیاست کس کی طرف سے کی جا رہی ہے اور یہ کیوں ہو رہی ہے کہ ہم نے سیکھا اپنی پچھلی غلطیوں سے, اس پر بھی بات ہوگی. پروگرام میں اپنے مہمانوں کا میں یہاں پر تعارف کرا دوں. سلیم بخاری صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں, بہت شکریہ سر براہ راست ہمارے پروگرام میں شامل ہے وقت نکالنے کے لیے. مبشر زیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے, اور اس کے علاوہ احتشام الحق صاحب سینئر تجزیہ کار بھی براہ راست ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آپ 3 لوگوں سے ذرا میں تھوڑا جاننا چاہوں گی کہ میرے جیسے بندے کے لیے جو کہ بالکل نووس ایز کمپیئر ٹو یو گائز, آف کورس اس بات سے تو بالکل ڈس ایگری نہیں کیا جا سکتا کہ جی سیاست نہیں کی جانی چاہیے. بخاری صاحب کے میں اگر آپ سے بات کروں, آج خورشید شاہ صاحب نے کہا کچھ ہوا تو قتل ہوگا, اس کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی. یہ سچویشن ہے کیا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب میاں صاحب کی بیمار ہیں, بالکل ہم یقین کرتے ہیں, لیکن دوسری طرف ایک سیاسی اینگل بھی ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی اس کو انٹرپریٹ کیسے کیا جائے, ذرا مدد کر دیجئے پلیز. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کافی کچھ خود ہی سم اپ کر دیا ہے, تو پکچر تو ایک طرح سے کلیئر ہے. تھوڑی سی وضاحت میں اگر آپ مناسب سمجھیں گی تو کر دیتا ہوں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ریسنٹ ماڈل ہے کلثوم نواز کا, جس کے اوپر سیاست ہوئی یہ تو آپ نے بتا دیا, لیکن سیاست کس نے کی اس سے ذرا تھوڑا سا آپ نے اجتناب فرمایا ہے. لیکن اگر آپ کہیں تو میں بتا دیتا ہوں. اس کے اوپر سب سے گندی اور بدترین سیاست PTI کے چند ان سپوکس مین نے کی تھی جو آج بھی باز نہیں آ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے وہ کوئی گفتگو کسی سپوکس مین کے پاس نہیں ہے 2 باتوں کے علاوہ. ایک تو یہ کہ جی NRO مانگ رہے ہیں, نہ وہ یہ بتاتے ہیں کون مانگ رہا ہے, نہ وہ یہ بتاتے ہیں کس سے مانگ رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جی یہ بہانہ بازی کرتے ہیں, جب ان سے پیسوں کا حساب مانگیں یہ ہسپتال جا پڑتے ہیں. یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کے اوپر میں تبصرہ کرنا اوائڈ کروں گا. میرا خیال یہ ہے کہ کچھ تھوڑی سی ہیومینٹی جو ہے وہ رہنی چاہیے ہم میں. ہماری روایتیں بھی ہیں معاشرے کی, مسلمان معاشرہ ہو چاہے پاکستانی ہو, ان روایات کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. جو اپنا زہر نکالنا ہے, چاہے وہ اپوزیشن کی طرف سے ہے چاہے وہ حکومت کی طرف سے ہے, وہ معاملے کو اور زیادہ پراگندہ کر رہا ہے. اس میں اور زیادہ یعنی تشویشناک صورتحال ہوتی جا رہی ہے. دیکھیے انہوں نے 2-3 کوششیں کر کے دیکھ لی. انہوں نے عدالت کے ذریعے کوشش کی کہ ان کو باہر جانے کی اجازت مل جائے, ضمانت ہو جائے, وہ نہیں ہوئی. اس کے بعد حکومت کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ ان کو تھوڑے سے عرصے کے لیے اگر ان کی بیل ہو جاتی ہے تو ان کو باہر جانے دیں. باہر جانے کا اختیار حکومت کے پاس نہیں ہے ماریا. یہ کورٹ جب تک طے نہیں کرے گی وہ کسی صورت جا ہی نہیں سکتے ہیں, کوئی راستہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ کہ وہ مانگ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ یہ جانا چاہ رہے ہیں, وہ حکومت کے بس کی تو نہیں ہے, وہ تو فیصلہ عدالت کرے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جیسا میں نے کہا کچھ روایات ہوتی ہیں مسلم معاشروں کی, اگر ہم اس کو تھوڑا سا برقرار رکھیں. میں اس کی آپ کو مثالیں دے دیتا ہوں 2. اگر آپ کو یاد ہو کہ چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہیں وہ مریم کلثوم نواز جب واپس آئی تھی, جب یہ ایگزائل میں تھے, تو گلدستہ لے کے خود پہنچے تھے. اسی طرح سے وہ ہسپتال میں بھی گئے تھے. بہت ساری ایسی مثالیں ہمارے معاشرے موجود ہیں. اگر ہم ہیومن ایشوز کے اوپر, ہیومن پیشن کے اوپر اگر سیاست نہ کریں تو کوئی خرابی اس میں نہیں ہے. اگر حکومت نہ انہیں کچھ دے سکتی ہے نہ دے سکتی, لیکن اپنی زبان پر تو قابو پا سکتی ہے نا, کہ لینگویج ایسی استعمال کریں. میں 2 مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں. آپ کو یاد ہے پچھلے ہفتے فواد چودھری صاحب کراچی گئے تھے, وہاں انہوں نے کہا یہ اسمبلی کے اندر سارے گھامڑ بیٹھے ہیں, آپ مجھے بتائیے ان کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ الیکٹڈ لوگوں کو وہ گھامڑ فرمائے. تو بے پناہ ایسی مثالیں. آج بھی انہوں نے جیل میں جو تقریر کی ہے اس کو کسی طریقے سے سینٹی نہیں کہا جا سکتا. پہلے فیاض حسن چوہان صاحب بھی ان کے ساتھ تھے, اللہ کے فضل و کرم سے واڈا صاحب بھی ہو گئے تھے. اگر تو انہوں نے اتنی تھن میجورٹی کے ساتھ
نہ ان کے بس میں کچھ نیشنل اسمبلی میں ہے، نہ ان کے بس میں کچھ سینٹ میں ہے، نہ ان کے بس میں کچھ پنجاب میں ہے. اگر ان لفظوں کے اوپر سیاست کرنی ہے، ان ایشوز کے اوپر سیاست کرنی ہے، then God bless them. ٹھیک ہے، اگریڈ. آپ کی بات سے میں اگری کرتی ہوں، لیکن چونکہ آپ نے وہ کہا کہ میں نے بتایا نہیں کہ کس نے سیاست کی ہے، اسی کو میں تھوڑا آگے کوشچن کو رول اوور بلکہ مبشر صاحب آپ کی طرف کرتی ہوں، بیکاز میرے اوپینین میں سیاست دونوں طرف سے اس لیے ہوئی ہے کہ جب اللہ بخشے کلثوم بی بی صاحبہ کو نامینیٹ کیا گیا تھا بطور کینڈیڈیٹ اس حلقے کے اندر الیکشن لڑنے میں، پھر کیمپین میں استعمال کیا گیا ان کی بیماری کو، پھر پولیٹیکل جو کیمپین تھی پی ایم ایل این کی اس میں بھی کلثوم صاحبہ کے شارٹس چلائے جاتے تھے، ان کی جو بات میاں صاحب کرتے تھے وہ چلائے جاتے تھے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ جو ہے یک طرفہ بات تھی، لیکن کہیں نہ کہیں سیاسی مائلیج اس چیز کا لیا گیا تھا وہ بھی غلط تھا، اور اس کے بعد جو جوابی زبان ہے وہ تو خیر اس سے تو کوئی اگری کر ہی نہیں سکتا. تو دیٹس ویئر آئی اسٹینڈ آن دس ایشو. مبشر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ سیاست ہو رہی ہے اس وقت میاں صاحب کی صحت کے اوپر؟ دیکھیے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پنجاب حکومت نے جو جس طرح سے ریاکٹ کیا ہے ساری سچویشن پہ وہ بہت ہی کوئی بدترین مثال ہے کہ آپ اس کو کسی طریقے سے بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے. کچھ باتیں تو سلیم بخاری صاحب نے خاصی بیان کر دی. میں اگر آپ کو بتاؤں تو دیکھیے شروع میں تو ایک ڈینائل تھا پنجاب حکومت کی جانب سے، نہیں جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کو تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب یہ چیز انہیں پریشر بڑھتا نظر آیا، اب وہ میڈیکل یونٹ بھی وہاں لے کے جا رہے ہیں، باقی چیزیں بھی لے کر جا رہے ہیں، لیکن جو دراڑ پڑ چکی ہے کانفیڈنس کی وہ اب رہے گی. اور میں کوئی خورشید شاہ صاحب کا بڑا فین نہیں ہوں، میرے خیال پہ وہ کوئی اتنے اچھے پولیٹیشین نہیں ہیں، مگر وہ جو کہہ رہے ہیں وہ واقعی بہت خوفناک بات ہے کہ اگر خدا نہ کرے کچھ ہو گیا میاں صاحب کو تو پنجاب میں آگ لگ جائے گی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس بات کا ادراک پنجاب حکومت کو نہیں ہے اور نہ ہی وفاقی حکومت کو ہے. شروع سے انہوں نے ایک چیز ڈینائل میں چلے گئے، نہیں جی وہ تو کیسز سے بچنے کے لیے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیماری کا ڈرامہ رچا رہے ہیں، ڈھونگ رچا رہے ہیں. اور یہ ہم نے دیکھا پنجاب حکومت نے ہر طرح سے کہ نہیں جناب پہلے انہیں کسی ہاسپٹل لے گئے، کوئی اور وارڈ دے دیا. آپ لوگ اگر سے فیسیلیٹیٹ اب آ کر بھی تو آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں نا. آپ نے 3 مہینے تقریباً جو ہے 2 مہینے کے قریب جو ہے آپ نے لٹکایا معاملے کو. جو آج کنسیشنز دے رہے ہیں آپ، جو آج کنسیشنز دے رہے ہیں، یہ 2 مہینے پہلے آپ اس کو بہتر ڈیل کر سکتے تھے. آئی ایگری ود یو آن دس. ہاں جی بالکل. تو اب جو ہے وہ دراڑ تو پڑ گئی نا ماریا، اب لاس آف کانفیڈنس تو آ گیا. تو اب کیا کیا جائے گا؟ تو ظاہر ہے اپوزیشن کا کام ہے سیاست کرنا. آپ کا کیا خیال ہے وہ سیاست نہیں کرے گی اس کے اوپر؟ کل بلاول صاحب بھی جا رہے ہیں ملنے کے لیے. تو اس ساری صورتحال میں قصوروار سمجھتا ہوں پنجاب حکومت کو. اور فواد چودھری صاحب تو چیمپئن ہیں ہی irresponsible قسم کی سٹیٹمنٹس دینے میں. ہمارے یہ irresponsible سٹیٹمنٹس نہیں ہوتی. آپ مطلب اسد عمر صاحب نے جو دن اسمبلی میں بات کہی ہے، اگلے دن خان صاحب نے کم و بیش وہی بات کر دی، ان کو انڈورس کر دیا. ہمارا خیال تھا شاید وہ اس بات تو یہ ایک کیئرفلی کنٹرولڈ irresponsibility ہو کہہ سکتے ہیں، مطلب یہ آگزی مورون ہو جائے گا. بہرحال بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ لیکن دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا آپ کو ادراک ہوتا ہے کہ بیماری جو ہے وہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اور نواز شریف جیسے بھی ہیں ابھی بھی جو ہے بگیسٹ پارٹی ہے پنجاب کی، آپ مانیں یا نہ مانیں، اس میں ظاہر ہے جو کچھ ہوا انتخابات میں وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن نواز شریف صاحب آپ نے کیا آپ ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں؟ انہیں عدالت نے سزا دے دی ہے، وہ جیل میں ہیں، اب کیا آپ نے پھانسی لٹکوانا ہے ان کو؟ اپنے لیے پولیٹیکل اپنے لیے قبر مت کھودیں اس معاملے کو غلط طریقے سے ہینڈل کر کے. احتشام صاحب آپ گفتگو سن رہے سر. اچھا اس میں ایک اور اسکول آف تھاٹ بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر قیدی کو تو اتنا اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ملتا اس ملک کے اندر. اگر نواز شریف صاحب جو ہے ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا گیا تو کس قانون کے تحت دیا جائے گا؟ ٹھیک ہے وہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے، لیکن اس وقت وہ عدالتوں سے سزا یافتہ ہے. تو اگر کوئی چھوٹی چوری کرنے والا جو مجرم ہے یا ملزم ہے وہ جیل میں اس کو کنسیشن نہیں ملتی، تو نواز شریف صاحب کو کنسیشن نہیں ملنی چاہیے. دیکھیں ماریا، 2 چیزیں بڑے واضح طور پہ میرا خیال ہے کہہ دینی چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز کا اپنا بڑا پروفاؤنڈ انٹرسٹ ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہے، پی ایم ایل این ہے، ان کے بڑے واضح انٹرسٹ ہیں، چاہے منی لانڈرنگ کی بات ہو، ٹیکس ایویژن کی بات ہو، اور بہت سارے ایشوز کی بات ہو. مجھے کوئی اس میں آر نہیں ہے کہنے میں کہ خورشید شاہ صاحب کے اپنے مسئلے مسائل ہیں جس کی وجہ سے وہ آج اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں. پھر ہم دیکھ رہے ہیں سوسائٹی اتنی پولرائز ہو چکی ہے، سوشل میڈیا ہے، پھر فارن اگینسٹ اوپینین اتنی ہے ایشوز کے اوپر، کچھ کہنے کی حد نہیں ہے.
اور پھر مثالیں دی جاتی ہیں کہ جی دنیا کا لا کیا کہتا ہے، ایک بیمار آدمی ہے اس کے ساتھ یہ ہو، بے شمار لوگ. آج کسی نے سٹوری کیا جی 59 جیل ہیں پاکستان میں، ان میں اتنے ہزار لوگ جو ہے نا قیدی ہیں، ان میں اتنے ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، کیا ان سب کو باہر جانے دینا چاہیے؟ دیکھیں میرا خیال ہے ایک بات بڑی ضروری ہے جو بخاری صاحب نے کہی تھی. دیکھیں ہمارے معاشرے کی کچھ روایات ہیں، اب ان کو ہمیں دیکھنا ہوگا. دوسری سب سے اہم بات ہے جو میرٹ پہ اگر ہم دیکھتے ہیں، اب جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ 5 بورڈ ماریا بنے تھے، اور میں نے جس طرح فالو کیا ہے ساروں نے یہی کہا تھا کہ جی ان کو جو ہاسپٹل ہارٹ کا ہے وہاں لے کے جائیں. آپ بھی کیوں کبھی سروسز ہاسپٹل، کبھی جنرل اسپتال آپ PIC میں لے جاتے، پھر یا راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے، کارڈیالوجی وہاں لے جاتے. پھر میں آج دیکھ رہا تھا کہ ایک کسی انگریز ڈاکٹر کا بیان تھا جو میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کا علاج کرتے رہے ہیں. آج ان کا بھی کچھ اخبارات میں بیان چھپا ہوا ہے کہ جی وہ 20 سال سے وہ علاج کروا رہے ہیں. 2 بائی پاس ان کے ہو چکے ہیں. اس کے بعد پھر ان کا جو ایشو ہے انجینا کا پین بار بار ان کو ہوتا ہے، شوگر ان کو ہے، کڈنی کا ان کا پرابلم ہے، بائیں ٹانگ کی اپنی تکلیف ان کو ہے. دیکھیں مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، میں اپنے جرنلسٹوں کو بھی کہتا ہوں کہ بار آپ نے بھی اپنے جو ایک بنائے ہوئے نا، کبھی آپ بے شمار جگہوں پہ میں نواز شریف صاحب کی جب بات ہوتی ہے میں مخالفت کی بات کرتا ہوں، لیکن جہاں پہ دیکھتا ہوں PTI کا ایشو ہے میں وہاں پہ بھی بات کرتا ہوں. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اپنی اسٹرانگ پوزیشن لے کے بیٹھ جائے؟ اب اصل بات یہ ہے ہماری ہے کہ اس وقت وہ بیمار ہے. سر اسٹرانگ پوزیشن تو دیکھیں فار ایگزامپل کسی کا بلیف سسٹم ہو سکتا ہے، یہ شاید محسوس کرتے ہوں کہ جی ملنا چاہیے ریلیف، تو آف کورس وہ اسی کو وائس کریں گے نا، ان کا وہ اس پہ یقین رکھتے ہیں وہ اس چیز. نہیں ایسا نہیں ہے، دیکھیں ماریا ایسا نہیں ہے، دیکھیں ہونا نہیں چاہیے. ابھی ڈاکٹر عدنان جو 20 سال سے علاج کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو باہر لے جایا جائے، وہیں باہر ان کا علاج ہونے کی ضرورت ہے. اب مجھے بات سمجھ نہیں آتی کہ اگر وہ باہر چلے جائیں گے تو کیا ان کا بھائی پولیٹیکل کیریئر ہے، ان کی پارٹی پڑی ہے، کیا باہر جا کے واپس نہیں آئیں گے؟ ان کو آپ نے سزا دی ہوئی تھی، وہ جیل وہاں سے آئے واپس اپنی بیٹی کے ساتھ آ کے سیدھا جیل چلے گئے، پاناما کے بعد آئے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جائیں گے اور نہیں آئیں گے. میرا خیال ہے ہم لوگ زیادتی کر رہے ہیں، ان کو جانے دینا چاہیے اگر ان کا علاج وہاں پہ ہو سکتا ہے. آپ مجھے بتائیں 100 میں سے شاید 99 لوگ جو ہیں جن کو ہارٹ کا پرابلم ہوتا ہے، کسی کا 2 دفعہ بائی پاس نہیں ہوتا. ان کو 8 سٹینٹ پڑے ہوئے ہیں، مطلب اتنی بری کنڈیشن ہے ان کی. کہ اس کے بعد پھر آپ نے جو آج 3 ہفتوں سے ڈرامہ رچایا، پنجاب گورنمنٹ نے کبھی ادھر فٹ بال بنایا کبھی ادھر، وہ بندہ زچ ہو کے کہتا ہے میں نے نہیں جانا. اپنی والدہ کو کبھی اس نے نہ نہیں کی، لیکن آج وہ نہ کر رہے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا. بھئی اتنی تذیق کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کیوں انسلٹ کر رہے ہیں ایک آدمی کی؟ اگر آپ نے باہر نہیں بھیجنا تو پراپر فیسلٹی دے دیں. ایک بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک چھت کے نیچے جہاں پہ ساری ہارٹ کی تکلیفات ہیں، جہاں علاج ہوتا ہے وہاں لے جائیں. لیکن کبھی ایک بیان پنجاب گورنمنٹ کا تفریح کے طور پہ، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ پنجاب گورنمنٹ میں جو گل صاحب ہیں یہ کس چکر میں ترجمان ہے کہ وہ ہیلتھ ایکسپرٹ بھی ہیں، وہ ہر معاملے میں ایکسپرٹ ہے. حالانکہ پنجاب میں بڑے ان کے قداور اچھے اسپوکس پرسن موجود ہے. سمسام بخاری صاحب جو ہے بڑے منجے ہوئے ہیں، وہ اس ایشو کے اوپر ان کو آگے کیا جا سکتا ہے. لیکن سمہاؤ حکومت جو ہے وہ گل صاحب کو ہی ہر چیز کا ایکسپرٹ بنانے میں تلی ہوئی. بریک پر جائیں گے جی، واپس آئیں گے. اس کے بعد بات اس پہ کہ جو آگے یہ جو صورتحال ہے یہ بہتری کی طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے. ہمیں ایک مختصر سا لیکن ایک بڑا اچھا اتحاد دیکھا ایک قومی ایشو کے اوپر، لیکن جیسے ہی خطرہ ٹلا اس کے بعد دوبارہ ایک دوسرے کے اوپر لفظوں کی بمباری شروع ہو گئی. بریک کے بعد بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک جی. پروگرام کے سلسلے میں ہم یہ بات کریں گے کہ جو آگے سیاسی درجہ حرارت دوبارہ بڑھ رہا ہے، یہ کیا بہت چھوٹے عرصے کے لیے چھوٹا سا ایک اتحاد تھا ایک ایشو، قومی ایشو کے اوپر، اب دوبارہ بیک ٹو نارمل جو معاملات اسمبلی کے اندر چل رہے تھے. لیکن اس سے پہلے بخاری صاحب اگر مجھے بتائیے کہ پہلے لگ رہا تھا جیسے حکومت اتنی کنسیشن دینے کو تیار نہیں تھی، اب معاملہ پلٹ گیا ہے. اب حکومت کنسیشن پہ کنسیشن دیے جا رہی ہے. آج 3 کارڈیولوجسٹ بھی دے دی ہیں، پھر موبائل جو ہے ایمرجنسی موبائل بھی لگا دی ہے، پھر کوئی ایکسرسائزنگ مشین بھی دے دی ہے، پھر یہاں تک کہہ دیا کہ اپنا ڈاکٹر باہر سے فلائن کروا دیں، ہم آپ کو جس ہسپتال کا نام لیں گے، جس ہاسپٹل پہ ہاتھ رکھیں گے وہاں علاج کرانے کو تیار ہے. تو اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ کنسیشن دی جانی چاہیے یا؟ دیکھیے ماریا، ایک اپرچونٹی گاڈ گفٹڈ ہمیں ملی تھی، حالانکہ ہم چاہتے نہیں تھے وہ، کہ جو انڈیا کے ساتھ ٹینشن اور ایسکلیشن ہوئی تھی اس میں پوری قوم متحد ہو گئی. ہم نے دیکھا کہ اسمبلیوں کے اندر بھی جوائنٹ سیشن ہو رہے ہیں، اس کے اندر بھی ایک ہی آواز ابھر رہی ہے. آئی تھنک دیٹ واز دا کائنڈ آف ایٹماسفیئر کہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا ان کو، کہ جو انڈرسٹینڈنگ ان کی تھوڑی بہت اپوزیشن کے ساتھ ہوئی تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جلدی کچھ فیصلے کر دینے چاہیے تھے، تاکہ یہ جو ایک ٹینشن 2 بڑی پارٹیوں کے درمیان موجود ہے اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے. لیکن ایسا نہیں کیا گیا. میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ شاید حکومت کا اتنا قصور نہیں ہے. میں تو عمران خان صاحب کو بھی بلیم نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ جو ان کے اسپوکس پرسن ہیں نا، جن کو میں عام زبان میں بھوپو کہتا ہوں،
یہ وہ صورتحال کو خراب کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ جو چیف منسٹر ہے پنجاب کے بزدار صاحب وہ بھی نہیں چاہتے ہوں گے کہ ان کو یہ فیسلٹیز ملے, لیکن اب یہ ہر گزرتا دن ایک بہت بڑے حادثے کا یا ایک بہت بڑے سانحے کی طرف لے جا رہا ہے. اس کا ادراک تو ہے لیکن کوئی بھی پہل کرنے کو مجھے دکھائی دیتا ہے کہ تیار نہیں ہے. حکومت کو چاہیے, حکومت ایک باپ کی طرح سے ہوتی ہے, حکومت کو چاہیے کہ دل بڑا کرے, جیسا کہ احتشام نے کہا اور بالکل ٹھیک کہا, جتنی بڑی ان کی پارٹی ہے, جتنے بڑے ان کے انٹرسٹ ہیں پاکستان میں, وہ چھوڑ کے بھاگ نہیں سکتے, اور اگر بھاگنا کہیں بھی ان کے قریب ہوتا تو وہ واپس نہیں آتے. جب پاناما میں انہیں کیس سزا ہوئی تھی انہیں, تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اب ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ بیانوں کے ذریعے یہ تاثر دینے کی کوشش تو کی جا رہی ہے کہ ہر طرح کا ریلیف دینے کے لیے حکومت تیار ہے, لیکن پریکٹیکلی زیرو سم ہے. کہیں کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے آپ کے اس جسچر سے آپ کو لگے کہ نہیں اب میرے خیال سے دلوں کی میل دھل گئی ہے. یہ جو بیانات آج خورشید شاہ کا اور خاص طور سے سراج الحق صاحب کا آیا ہے, ان کو آپ مد نظر رکھیے, وہ بہت بڑا انڈیکیٹر ہے یہ میرے خیال سے. حکومت کو چاہیے, اور اگر حکومت کے بس کی بات نہیں ہے تو میں تو I will not hesitate کہ میں ان انسٹیٹیوشن سے جو پاکستان کی سلامتی کے ذمہ دار ہیں, جو پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی کے ذمہ دار ہیں, پاکستان کی آئیڈیولوجیکل اور فزیکل باؤنڈریز جو ہیں اس کے کسٹوڈینز ہیں, انہیں چاہیے کہ جس طرح دیگر ایشوز کے اوپر سی پیک پر انہوں نے مشورہ دیا, سعودی عرب پر انہوں نے مشورہ دیا, یہ جو جنگ چھڑنے لگی تھی اس کے اندر ان سے کنسلٹیشن ہوئی, تو اس معاملے پر بھی ان سے کنسلٹیشن ہو کے کوئی ایک راستہ نکالنا چاہیے. ایک راستہ چلے, تھوڑا سا اس کو اور آسان کر دیجئے بخاری صاحب, بیکاز جتنے کنسیشنز ٹیکنیکلی ایڈمنسٹریٹولی حکومت دے سکتی تھی. میں نے آخری جملہ میرے گلے میں اٹک گیا, وہ میں یہی کہہ رہا تھا کہ اگر اس کے لیے کسی انسٹیٹیوشن کے سربراہ کا انفلوئنس استعمال ہو سکتا ہے تاکہ یہ پولیٹیکل سچویشن یا ہیومن سچویشن جو ہے یہ اوائڈ ہو جائے, تو اس میں کوئی ہیزیٹیشن نہیں. لیکن بخاری صاحب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو میرا خیال ہے, میرے پاس کوئی اوتھینٹک انفارمیشن, لیکن جو اخذ ہم کر سکتے ہیں کہ میاں صاحب شاید چاہ رہے ہیں ملک سے باہر جا کر بھی علاج کرانا. اب اس میں تو عدالتوں میں جیسے آپ نے خود کا معاملہ پھنسا ہوا ہے, ان کنسیشنز کے علاوہ حکومت کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا وہ پٹیشن کر دیں عدالت میں جی کہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں, ہم پارٹی بننا چاہتے ہیں, میاں صاحب کو جانے دیں, یا اس لیول پہ پھر کنسیشن دیں گے تو وہ کنسیشن نہیں, یہ تو نہیں. یہ دیکھیں ماریا, آئی ہیٹ ٹو صاحب, میں آپ کو بتاؤں اگر گورنمنٹ جو ہے نا وہ کہہ دے کہ ہم اس کو اپوز نہیں کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ عدالتوں کو کوئی اعتراض ہوگا ان کو باہر بھجوانے میں. اچھا, بالکل ٹھیک کہا آپ نے, بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تو اس طرح کا کنسیشن جو ہے جس طرح ان کی پٹیشن لگی تھی, ان کی ایک دفعہ پٹیشن لگی ہے نا جس میں ڈینائی کیا گیا اس کو, وہی پٹیشن دوبارہ ان کے سامنے آنے والی ہے, اس کے اندر مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں قانونی طور پہ راہ موجود ہے. جی مبشر صاحب, آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پھر یہ معاملہ جو ہے اس سے کم پہ طے نہیں ہوگا؟ بیکاز ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے دیر ہی کر دی مہربان نے آتے, لیکن اب وہ تمام کنسیشنز دینے کو تیار ہے جو کافی دیر سے مانگ رہی تھی نون لیگ. لیکن اب آپ کو لگتا ہے کہ they will try to get more out of it because اب ظاہر سی بات ہے حکومت کنسیشنز دے بھی رہی ہے, تھوڑی بیک فٹ پہ بھی چلی گئی ہے اس معاملے کے اوپر. جی بالکل کریں گے تو صحیح, لیکن میرا نہیں خیال کہ میاں صاحب باہر جانا چاہ رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ کیا پرسیپشن یہ کیسے بنی ہے, کیا ان کا کوئی بیان آیا ہے یا ایسی بات ہوئی ہے. ان کے پرسنل مالج اگر کچھ کہہ رہے ہیں تو اس کو آپ میاں صاحب کا ویو تو نہیں کہہ سکتے. اس کی ایک وجہ مبشر صاحب, بیکاز جتنے بھی نون لیگ کے لوگوں سے میں نے پوچھا ہے, اسپیسیفکلی میں نے ایک سوال پوچھا, میں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں, کیا ان کا جو ڈاکٹر ہے اس کو فلائی ان کیا جائے, ان کو بلا لیا جائے؟ اس پہ جواب مجھے نہیں ملا. پھر دوسرا سوال میں نے پوچھا کہ کوئی 2 اسپتال جدھر آپ لوگوں کو تسلی ہو کہ جی یہاں میاں صاحب کا علاج ہو, اس پہ بھی مجھے جواب نہیں ملا. تو یہ 2 جواب میں 3-4 دن سے پوچھ رہی ہوں, کوئی جواب نہیں. اس بات سے اخذ کر لیا کہ میاں صاحب باہر جانا چاہ رہے ہیں. میں نے اس سے اخذ کر لیا کہ وہ تسلی نہیں ہے ان کو کہ یہاں پر علاج ہو. یہ میرا اپنا خیال ہے, آئی کوڈ بی رانگ, بٹ یہ میں نے اگر مجھے جواب مل جاتا تو شاید میں نہ اخذ کرتی. دیکھیں یہی وہ پرابلم ہے ماریا کہ ہم نا ایزمپشنز پہ بات کرتے ہیں. ہم بات پہلے ہو گیا, پی ٹی آئی نے ڈھول مچانا شروع کر دیا کہ ڈیل ہو رہی ہے, جی ڈیل ہو رہی ہے, اور کیونکہ پہلے ہو گئی تھی ضمانت تو اس دفعہ بھی ہو جائے گی. اس دفعہ ضمانت ریفیوز ہو گئی, پھر انہوں نے کہا نہیں جی NRO ہو رہا ہے. اور بڑے بڑے جگادری رپورٹر ہیں آپ کے یہاں بھی ہمارے یہاں بھی ادھر ادھر جنہوں نے کہا جی $10 بلین دے رہے ہیں اور ڈیل طے پا گئی ہے. ڈیل ان سب رپورٹرز کو لائن میں کھڑے ہو کے ایک ایک جوتا لگانا چاہیے کہ آپ یہ جہاں سے انفارمیشن لے کر کے آتے ہیں انفارمیشن, یہ آپ ان کو بتائیں, آپ پوچھیں ان سے کہ جناب. تو جی احتشام صاحب, جی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ مبشر ایسا نہیں ہے, دیکھیں ایسا نہیں ہے مبشر, معذرت کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی بتائیں انہوں نے کہاں کہا. ان کی پارٹی کے سارے لوگ بڑے سٹالورٹس
آپ خواجہ آصف صاحب کو لے لیں, احسن اقبال صاحب کو لے لیں, طلال چوئی صاحب کو لے لیں, پھر ان کے وکلاء کے ان کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے بیانات لے لیں. ڈاکٹر عدنان جو 18 سال سے سر یہ تو اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب کو واپس نہیں آنا چاہیے, لیکن میاں صاحب واپس آئے کہ نہیں آئے؟ یار یہی تو دیکھیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ میں کہتا ہوں ہزار نہیں اور اس کے بعد میں عظیم نہیں کر رہا, نہیں مبشر ڈونٹ ٹیک می رانگ, میں عظیم نہیں کر رہا, میں حقیقت کی بات کر رہا ہوں. ناٹ ایٹ آل, سب لوگوں نے بات کی ہے, دیکھیں نا آپ بھول جاتے ہیں, سب لوگوں نے ان کے لوگوں نے بات کیا ہے, سب لوگوں نے بات کیا. پھر یہ جو کہا جاتا ہے کہ ان کی ایک بہن ریپچر ہو گئی تھی, بڑا ریئر ہوتا ہے, اسی کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے کہا تھا کہ جائے جائے. ان کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں, ان کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں, یہ نہ کہیں نواز شریف صاحب نے شاید وہ تو 2 سال پرانی بات ہے نا, ان کے سپوکسمین سارے ہی کہہ رہے ہیں نا. یار یہ پرسوں ترسوں کی میں بات کر رہا ہوں, آپ میرا خیال اخبار نہیں پڑھتے مبشر, آپ خواجہ آصف کا بیان پڑھیں نا پرسوں ترسوں کا, سارے اخبار آپ ہی پڑھتے ہیں, میں تو چلے نہیں صاحب یہ آپ مبشر اس طرح آپ پوائنٹ سکورنگ کر سکتے ہیں. یار جو بات ہے وہ کیا کرو, اگر عدالت نے چھوڑو یار, یہ کیا فضول باتیں کر کے شروع ہو جاتے ہو, مارنے چاہیے. میری بات بھی سن لیجئے نا تھوڑی سی, تھوڑی سی میری بات بھی سن لیجئے. اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے میڈیکل گراؤنڈ ڈھنگ کی بات کرو تو ضرور سنیں گے یار آپ کی بات. مطلب ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تمام رپورٹس دیکھی ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس بات کا وہ کیا ہے کہ جناب نہیں ہونا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کنفیوژن پھیلا کے یہی پنجاب گورنمنٹ نے کیا ہے پہلے دن سے, کہ وہ باہر جانا چاہ رہے ہیں, وہ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن کلیئرٹی جو ہے نا, بے شک وہ تو کنفیوژن ہے, این لیگ کی طرف سے بھی کلیئرٹی بھی نہیں مل رہی ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ, مگر مجھے ادھر سے بھی کلیئرٹی نہیں مل رہی. میں ایکچولی آئی وانٹڈ ٹو آسک دیم, پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ چاہ رہی کیا اسپیسیفکلی, وہ کہہ رہے تھے بھی قیادت نے فیصلہ نہیں کیا, یہ ان کے الفاظ تھے, قیادت نے ابھی فیصلہ نہیں کیا. دیکھیے ان کا کام ہے کنفیوژن پھیلانا, لیکن ہمارا بحیثیت صحافی کام ہے کہ جا کر کے ہارسز ماؤتھ یا خبر لے کر کے آنا. مجھے بتائیں یہ ساری خبریں جو واٹس ایپ پہ چلتی ہیں, چاہے ادھر سے چلے یا ادھر سے چلے, وہ کیا کہتی ہیں؟ ڈیل ہو رہی ہے, ڈیل ہو رہی ہے, ڈیل ہو رہی ہے. اس پہ 2 ہفتے شوز ہوتے ہیں, وہ ڈیل نہیں ہوتی. اس کے بعد ہوتا ہے این آر او ہو رہا ہے, این آر او ہو رہا ہے, اس پہ 25 شوز ہو جاتے ہیں 25 دن کے لیے, وہ نہیں ہوتا. What does it convey? It conveys کہ ہم خود کنفیوژن پھیلا رہے ہیں, ہم ایزمپشنز پہ چل رہے ہیں, ہم افواہوں پہ دھیان دے رہے ہیں. پلیز کسی جو بھی رپورٹرز میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں لاہور میں, وہ جا کر کے ہارسز ماؤتھ ایک دفعہ پوچھتے ہیں کہ باہر جانا چاہ رہے ہیں یا نہیں جانا چاہ رہے ہیں. جی احتشام صاحب کوئکلی میں یہ کرنا چاہوں گی, معاملہ کس طرف جائے گا؟ اپیرنٹلی ٹھیک ہے میاں صاحب علاج کے لیے باہر چلے جائیں گے, لیکن سیاسی طور پہ آپ کا خیال ہے کہ یہ ایک ڈیسیجن ٹھیک ہوگا؟ بیکاز بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ خود اسپتال نہیں کوئی ایسا بنوایا جہاں پہ وہ اپنا علاج کرا سکیں, تو یہ چیز بھی بار بات یہ ہماری ہے, جب ہم گفتگو کرتے ہیں ہم خود کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں, خود کنفیوژن پیدا کر رہے ہوتے ہیں. میں اور بخاری صاحب جس طرح بات کر رہے ہیں, اور شروع میں جو مبشر نے بات کی تھی بالکل ٹھیک تھی, 2 رائے نہیں ہے اس حوالے سے کہ ان کو باہر جانا چاہیے اور ان کو باہر علاج کی اس وقت ضرورت محسوس ہو رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں تو جانا دینا چاہیے, ان کا سٹرکچر ہے, پارٹی ہے, اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے, اس پہ دوسری رائے کوئی نہیں ہے. اب پرانی بات لے کے چلے جانا, اس نے یہ کہا, میں نے کہا, آپ نے کہا, میرا خیال ہے یہ فضول باتیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جی اس وقت ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, خدا نہ خواستہ ان کا کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو میرا خیال ہے یہ کسی کے لیے اچھا نہیں ہوگا. تو بہتر ہے کہ بیٹر سینس پریویل کرے. اس میں پنجاب گورنمنٹ پوائنٹس کو نہیں کرنا چاہتی ہے, فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے کچھ لوگ کرنا چاہتے ہیں, غلط کر رہے ہیں. لیکن اس کی آڑ میں ہمارے پیپلز پارٹی والے لوگ جو کر رہے ہیں, ان کے اپنا, آپ کو پتا ہے ماریا, ان کے اپنے مسائل ہیں, وہ کس کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں. سب نے اپنی ڈیل کرنے کی کوشش کی. آپ نے دیکھا ہے آج بھی پوزیشن لے کے زرداری صاحب بیٹھے ہیں, کھل کے نواز شریف صاحب کے ساتھ جانا نہیں چاہتے. اب بیٹے کو بھیجنے جائیں, ہاسپٹل میں جائیں, وہ اپنی سیاست کر رہے ہیں. مجھے وہ سمجھ آ رہی ہے کہ ان کے آبجیکٹو کیا ہے, کہاں ان کا پھندا کس رہا ہے, وہاں پہ وہ دونوں پارٹیوں کو ملانا چاہتے ہیں. لیکن کلیئر بات جو آپ نے شروع کی تھی موضوع کے ساتھ, جس کو بخاری صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا, وہ یہ ہے کہ اس میں 2 رائے نہیں ہے, اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. ہی مسٹ گو آؤٹ. اگر لوگ ایبسولوٹلی, اور مجھے یہ بات اچھی لگی کہ ہم اس پروگرام کے سیگمنٹ کے اینڈ میں تمام لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بھئی یہ جو معاملہ ہے اس کو ٹیکنیکلی اور ہیومن گراؤنڈز پر ڈیل کرنا چاہیے, سیاست نہیں ہونی چاہیے, چاہے کوئی بھی کسی کی صحت پر سیاست کرے. اب بریک پر جائیں گے. فیک نیوز بنتی کیسے ہے, پھیلتی کیسے ہے, اور آپ تک پہنچتی کیسے, اور کتنی آسانی سے آپ اس کو یقین کر لیتے ہیں. بریک کے بعد اس پر بات ہوگی, ایک دلچسپ سیگمنٹ ہے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. یہ دور انٹرنیٹ کا ہے, سوشل میڈیا کا ہے, تقریباً ہر کسی کے پاس ایسے ذرائع موجود ہے, اس کے ذریعے وہ کسی نہ کسی طریقے سے سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے. لیکن یہ صورتحال جتنی اچھی ہے,
उतनी ही परेशान कुन भी है, क्योंकि अक्सर लोग सोशल मीडिया पर आने वाली खबरों को सच समझते हुए बगैर किसी तस्दीक के आगे फॉरवर्ड कर देते हैं और फॉरवर्ड से आगे फॉरवर्ड ये सिलसिला चलता रहता है। इसी तरह फेक न्यूज़, गलत और मनफी प्रोपेगेंडा और इन जाली खबरों को कैसे पहचाना जाए, उनके सही या गलत होने की तस्दीक कैसे की जाए, इसके ऊपर बात करेंगे हम प्रोग्राम के इस सेगमेंट में। क्या व्हाट्सएप पर आप जो भी पढ़ते हैं उस पर यकीन करना चाहिए? सबसे पहला सवाल यह है। व्हाट्सएप पर किसी भी खबर को जांचने के कुछ तरीके हैं। क्या मैसेज फॉरवर्ड किया गया है? जब मैसेज फॉरवर्ड होता है तो व्हाट्सएप आपको बताता है कि फॉरवर्ड मैसेज पर यकीन ना करें, क्योंकि भेजने वाले ने आपको पैगाम का असल जरिया नहीं बताया है। क्या कहानी अजीब है? दूसरा सवाल अपने आप से ये पूछिए कि जाली कहानियां अक्सर व्हाट्सएप पर वायरल की जाती हैं क्योंकि लोग हकायक की तस्दीक नहीं करते। हमेशा कहानियों के हकायक के बारे में किसी काबिल एतमाद जरिए से उसे चेक करने की कोशिश करें। उसके बाद ये आप खास तौर पे देखें, जो तस्वीर भेजी जाती हैं क्या ये हकीकी हैं? व्हाट्सएप पर खबरें अक्सर मतन के साथ तस्वीर के तौर पर भी भेजी जाती हैं। इन स्क्रीनशॉट्स को एहतियात से ट्रीट करें क्योंकि वो जाली और गुमराहकुन बातों को काबिल एतमाद बनाने के लिए तब्दील भी किए जा सकते हैं। उसके बाद अपने आप से सवाल कीजिए, क्या जो तहरीर है ये काबिल एतमाद है? खबर के मैसेज में तहरीर, मवाद और मालूमात में गलती जो होती है वो खुद ही बताती है कि ये खबर जो है ये ठीक नहीं है। और आखिर में आप ये पूछें कि आपको इसे आगे भेजना चाहिए। किसी भी खबर को आगे भेजने से पहले इस बात को यकीनी बनाएं कि खबर काबिल एतमाद है। गलत मालूमात के फरोग में आप हिस्सा मत लें। इसके अलावा बहुत सारी और छोटी छोटी बातें जिनसे आपको पता चल सकता है कि क्या आपको कोई धोखा दे रहा है या क्या आप सोशल मीडिया पर खबरों पर एतमाद कर सकते हैं या नहीं कर सकते। स्क्रीन पर आप इस वक्त देख सकते हैं। एक ही तरह के URL का इस्तेमाल करके मोतबर ज़राए की आवाज़ को बनकर गलत मालूमात जो है वो फैलती हैं, वो फैलाई जा सकती हैं। ये गैर जानिबदाराना जरिया है, जबकि काबिल एतमाद जो है वो कोई भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकता है। मोतबर जरिए को यकीनी बनाने के लिए आप मुसन्निफ और URL की तौसीक किया करें। सो ये कुछ आपको हमने बताया तरीकाकार जिससे आप ये फ़र्क कर सकते हैं कि ये जो खबर आप तक पहुंचाई जा रही है वो ठीक है या वो गलत है। उसामा खिलजी सोशल मीडिया एक्सपर्ट हमारे साथ है, एक्टिविस्ट हैं, बोलो भी जो एक इनिशिएटिव है उनसे ये कनेक्टेड है। बहुत शुक्रिया उसामा। गलत खबर का तो हम तकरीबन सब लोग ही शिकार बनते हैं। इवन कई दफ़ा मेरे साथ हुआ है कि गलत तस्वीर या गलत कोई टेक्स्ट था, वो मैंने पढ़ के मैं असेस नहीं कर पाई और फिर वो फॉरवर्ड भी किया, बाद में करेक्ट भी किया। तो ये इतना आसानी से गलत खबर कैसे फैलाई जाती है? जी देखिए, आजकल इंटरनेट का दौर है और इंटरनेट के दौर में आपको पता है कि कोई भी कुछ भी खबर जो है सोशल मीडिया पे लगा सकता है। तो मिसाल के तौर पे अगर आप ट्विटर पे कोई खबर डालते हैं और ऐसी खबर होती है जो और लोग सुनना चाहते हैं या तो वो यकीन रखना चाहते हैं, तो उसको फिर आगे बढ़ाने की पूरी भरपूर कोशिश करता है हर कोई। दूसरी मसला ये है कि प्रोपेगेंडा के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना बहुत आसान है। जैसे आपने कहा कि तारीख को देखा जाए, अक्सर जो है 2 या 3 साल पुरानी एक स्टोरी जो है आपको सोशल मीडिया पे नज़र आएगी। हर कोई वो रीट्वीट करेगा या शेयर करेगा या फॉरवर्ड करेगा ये समझते हुए कि आज की खबर है, लेकिन वो पुरानी होती है। तीसरी बात यह है कि वीडियोज़ में अक्सर जो है जब आप सोशल मीडिया पे वीडियोज़ देखते हैं या व्हाट्सएप पे वीडियो देखते हैं, उनको एडिट किया जाता है। तो उनमें अल्फाज को ऐसी जगहों पे काटा जाता है कि वो लगता है कि वो जो बोलने वाला है वो कुछ और बोल रहा है, असल में उन्होंने कुछ और कहा हुआ होता है। और इसके अलावा जो हेडलाइन होती हैं वो भी काफ़ी जो है गलत होती हैं। अक्सर लोग सोशल मीडिया के दौर पे ट्विटर पे, फेसबुक, व्हाट्सएप पे लिंक को क्लिक नहीं करते, लेकिन लिंक की जो हेडलाइन होती है उसी को पढ़ के वो आगे शेयर कर देते हैं। उनका ख्याल होता है कि चलो यही लिखा होगा, लेकिन अक्सर आप स्टोरीज में देखेंगे कि हेडलाइन में कुछ और लिखा होगा और स्टोरी के अंदर कुछ और लिखा होगा। तो इसी तरह काफ़ी मुख्तलिफ तरीके हैं। इसके अलावा जब सियासी पार्टियां जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा झूठ फैलाया जाता है अपने अपोजिंग पार्टीज़ के बारे में, अपोजिशन पार्टीज़ के बारे में। या तो उनकी जो है ज़ात पे अटैक किया जाता है, ख़ासकर ख़वातीन की ज़ात पे, और या तो उनके बारे में और करप्शन की झूठी इल्ज़ामात लगा के उनका जो रेपुटेशन है उसको जो है वो अटैक किया जाता है। तो इस तरह के सोशल मीडिया पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जो हम जैसे आपने कहा तंजिया बहुत मवाद होता है सोशल मीडिया पे, तो तंज करके किसी ने कोई आर्टिकल या ट्वीट लिखा होता है और वो जो है फैल जाता है और फिर लोगों को उस पर यकीन आ जाता है। अभी एक सबसे बड़ा मसला ये है उसामा, मैं आपको चूंकि आई वांट टू गेट इनटू स्पेसिफिक्स क्या था कि हमारे जो देखने वाले हैं उसको समझ सके। अभी पाक भारत इशू था, पाकिस्तान में भारत में दोनों तरफ से खबरें जो थी उस वक्त इतनी तेजी से आ रही थी कि उसमें से सही और मुस्तनद खबर के बारे में पता करने का ना वक्त था
اور نہ ہی مجھے لگتا ہے کسی کا موڈ تھا. اس کی ایک بہت بڑی اگزامپل یہ ہے جو بھارت میں کچھ اکاؤنٹس نے یہ کلیم کیا کہ ایک پاکستانی F-16 کا پائلٹ جو ہے اس کو شوٹ ڈاؤن کیا, اس کے والد صاحب کا نام گھڑا گیا, اس کا نام گھڑا گیا, اور پھر وہ 10-12 اکاؤنٹ سے اس کو ٹویٹ کیا گیا, اور پھر اس کے بیسس پہ بہت سارے آرٹیکلز لکھے گئے. بالکل بالکل اسی طرح کیا جاتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں, ٹویٹر کا جو اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کے مثال کے طور پہ آپ بنا لیں ایک علامہ اقبال کے فین پیج, اس پہ کافی لوگ جو ہے اس کو فالو کریں گے, لیکن جب کوئی ہاٹ ٹاپک نیوز کا آتا ہے آپ ٹویٹر اکاؤنٹ کا نام بدلنا بہت زیادہ آسان ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نام بدل کے کسی اور شخصیت کا نام اس میں لکھ دیتے ہیں, وہ نظر آتا ہے کہ ان کے تو 80,000 فالوور ہیں, اور وہ جو غلط جو پروپیگنڈا ہوتا ہے یا جعلی خبریں ہوتی ہیں وہ ہر کوئی ٹویٹ ایسے کرتا ہے جیسے ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس اصلی انسان نے یہی بات کی ہے اور اس کو آگے پھیلایا. تصدیق نہیں کی جاتی. بہت شکریہ اسامہ. وقت کی قلت ہے, انفارچونیٹلی وقت کی قلت ہے, ورنہ آپ سے ضرور اور بات کرتے. پروگرام کا ختم ہو گیا. اپنے دیکھنے والوں کو کہیں گے ہمیں فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.